बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आप शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान में इस तफनज़दा माहौल में आपके सामने व्लॉग कर रहा हूँ। व्लॉग तो अच्छे लोग करते हैं, मैं तो वैसे ही बातें शेयर करता हूँ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि अगर आप मेरा भी नाम नोमी में डाल दें तो मैं क्या कर सकता हूँ। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने 9 मई के एक केस पर यह फरमाया कि आप मेरा भी नाम इसमें शामिल कर लें तो कोई क्या कर सकता है। रिमार्क्स दिए कि काकड़ ने ऐसे रिमार्क्स दिए जिससे केस की हकीकत वाज़ेह हो गई। दूसरी तरफ इस तफनज़दा माहौल में, इस बेआइन मुल्क में, इस बेकानून मुल्क में आज फिर बानी पीटीआई इमरान खां की बहन अलीमा खां को हाई कोर्ट के हुक्म पर मुलाकात नहीं करने दी उन्हें और सलमान अकरम राजा को रोक लिया। आप कहेंगे ये क्या खबरें हैं, ये तो रोजाना ही आती है। पिछले 1.5 माह से अदालतों की हुकूमतुल्ली की जा रही है, लेकिन क्या अदलिया अगर 9 अप्रैल 2022 को जाग सकती थी, आज क्यों नहीं जागी? क्या हम लोग इस फरेब की दुनिया को हकीकत कहते रहेंगे? दूसरी तरफ वजीर आजम ने कहा कि ओवरसीयर्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, तो जिस मुल्क की अशराफिया के, हुक्मरानों के, एस्टेब्लिशमेंट के, अहम शख्सियात के, बड़े लोगों के अरबों डॉलर बाहर और वो मुल्क को अपने लिए बेवसूस करे, वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा? मरियम नवाज जो वजीर आला पंजाब हैं, उनके बुलंद व बाला दावे अपनी जगह। आज मैं हस्पताल गया तो वहां अल्लाह रहम करे एक सरकारी अस्पताल, सब्जी मंडी का माहौल अच्छा था। बेबस, मजबूर, दूर दराज से आए हुए इलाके से लोग बेयारो मददगार थे। बेड नहीं था, कोई व्हील चेयर पे बैठा था, कोई जमीन पे बैठा था। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट के बुलंद व बाला दावे अपनी जगह, उनका तो एक महदूद आइन में किरदार है। लेकिन एक टीवी शो में साहबजादा हामिद रजा ने कहा, कौन रात के अंधेरे में जाके बानी पीटी इमरान खां से भीख मांगता था डील की कि सिर्फ मौजूदा निज़ाम को चलने दिया जाए। मैं इमरान खां से पूछूं, बताएंगे ना ये कब से फरेब से मुल्क को चलाते रहेंगे, कब से मुल्क को धोखा देते रहेंगे? आपका मुल्क इस वक्त पाकिस्तान की तारीख के सबसे सख्त तरीन शराइत पर कर्जा ले रहा है। आपके मुल्क में इंसाफ नायाब हो गया है। पंजाब में अगर जुल्म सितम की दास्तां हो तो आपको कोई ऐसा दफ्तर नहीं मिलता जहां आम शहरी इस यकीन से जाए कि उसे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि उधर अंदर बैठे हुए अक्सरियत अफसरान की हुक्मरानों के जाती गुलाम हैं। कायदे से इन जैसे खोटे सिक्कों के लिए कहा था कि आप किसी हुक्मरान के गुलाम नहीं और आइन के कानून के काम करोगे। तो इसीलिए मुल्क पाकिस्तान 77 साल से तारीख की बदतरीन बहरान से गुजरा और चंद शराफिया अपना बैरून मुल्क को अरबों रुपए ले जा रहे हैं और उनके रिश्तेदार कमा रहे हैं। अलीमा खां के साथ जो सलूक किया इस पे बाद में बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई, उसकी सीधा आप तक आ गया होगा, लेकिन मैं भी मुख्तसर और सेंसर करके देता हूं क्योंकि शहीद अरशद शरीफ का रात से बहुत याद आ रहा है। मैं अब अफजल शेर मरवत को कहता हूं, खुदा के वास्ते अपनी जुबान बंद कर ले मोहतरम, आप काबिल एहतराम। आप जितने मर्जी सहाफियों को बुरा भला कहें, मुझे भी कहें, शहीद अरशद शरीफ के बारे में ना कहें। वो आपसे बहुत बड़ा किरदार का बड़ा गाजी था, वो बहुत मुहिब्बे वतन इंसान था। उसकी कीमत कोई अरबों रुपए नहीं लगा सका। उसने जिंदगी दे दी लेकिन सच का रास्ता नहीं छोड़ा। उसको किसने कत्ल करवाया, किसने छोड़ा, एक एक राज है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बेबस हैं, साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी लगा दी गई, तारीख ये है। नवाज शरीफ जो बार बार एस्टेब्लिशमेंट के डीलर है, उन्होंने बंद कर दिया मुशर्रफ ने, क्योंकि उससे पहले उन्होंने उसका जहाज किया, मुशर्रफ ठीक नहीं था। तो अब तो जो जुल्म हो रहा है वो तो तारीख में डयाला वाला बाग में भी नहीं हुआ होगा। हम आ जाते हैं आज के रात में। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने आज 9 मई के केस पर अहम ऑब्जर्वेशन दी, जिससे मुल्क का आइन और कानून का चेहरा बेनकाब हो गया, मसक शुदा लाशों की तरह चेहरा सामने आया।
اس observation سے یہ بات تو بالکل واشگاف ہو گئی ہے کہ جس طرح پولیس افسروں نے ناقص کیسز بنا کر لوگوں کو ان مقدمات میں پھنسانے کی کوشش کی ہے، یہ ایک ظلم ہے اور ظلم کی انتہا ہے۔ آج سپریم کورٹ میں 9 مئی کے مقدمے سے صنم جاوید کو بری کرنے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے میں سماعت تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت کے مقدمے کے ساتھ صنم جاوید کو بری بھی کر دیا تھا، جس کے خلاف پنجاب حکومت سپریم کورٹ اپیل دائر کی آپ کے اور میرے اربوں روپے کے پیسوں سے۔ اس پنجاب حکومت کو انتقام حکومت کیا جائے، فارم 47 کی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، لیکن احترام کے دائرے میں۔ آج سماعت شروع ہوئی تو جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے کہ 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ 4 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ اب پنجاب حکومت اس مقدمے کو چلانا چاہتی ہے۔ یاد رکھیں کہ 2 سال تھے، کسی ایک کو سزا نہیں ہوئی، اتنے ناقص مدعی بھی خود، متن بھی ایک، جھوٹا بےہودہ، اور ایک مقدمہ 10 جگہ سپریم کورٹ میں۔ انہوں نے کہا پنجاب حکومت کے وکیل نے دلیل اختیار کی، دلیل نہیں، آپ تو بندوق کے اختیار کرتے ہیں کچھ لوگ، یہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے اختیار سے بڑھ کر فیصلہ دیا ہے۔ آپ تو سپریم کورٹ کو نہیں مانتے، لاہور ہائی کورٹ کا جج ہاشم سرفراز ڈوگر کیوں بھیجا ہے؟ بات نکلے گی تو دور تک جائے گی، لیکن چپ ہی رہے۔ خیر، اسی فیصلے تک انہوں نے کہا، جسٹس ہاشم ڈوگر نے کہا وکیل نے واضح کیا ہائی کورٹ نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے کہ اگر ہائی کورٹ کو کوئی خط بھی ملے کہ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ اختیارات استعمال ہو سکتے ہیں، وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ آپ کو 1 سال بعد یاد آیا ہے کہ ملزمہ نے جرم کیا ہے، 1 سال بعد یاد آیا ہے۔ کیا یہ پتہ کل آپ میرا یا کسی اور کا نام بھی 9 مئی کے مقدمے درج کر دیں؟ جسٹس دوبارہ گزارش کرتا ہوں، جسٹس اشتیاق صاحب نے فرمایا آپ کو 1 سال بعد یاد آیا ہے کہ جرم کیا ہے، کیا پتہ کل کو آپ میرا یا کسی اور کا نام 9 مئی کے مقدمات میں شامل کر دیں۔ ڈوب مرو یار اس کے بعد۔ یہ جن افسروں نے کہا انہوں نے قبر میں انہیں کیڑے کھانے ہیں، جنہوں نے جھوٹے مقدمے دیے ہیں، جنہوں نے توڑ پھوڑ کیا، میں کبھی بھی ان کی نہ حمایت کرتا تھا نہ کر سکتا ہوں، لیکن ڈوب مرو، انہوں نے کہا اس کا نام کر دیں۔ اس کے بعد جسٹس ہاشم کاکڑ نے ایسے ریمارکس دیے جس سے کیس کی حقیقت کھل کر بالکل واضح سامنے آ گئی، جو آلریڈی سامنے ہے، یہ تو پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب نے ریمارکس دیے کہ شریک ملزم کے اعترافی بیان کو قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے آپ کو بھی معلوم ہے اور سب جانتے ہیں۔ آپ تو جس کو چاہو پکڑ کے اس کو کہہ دو، وہ کہہ دے گا دوسری جنگ عظیم میں نے کی ہے، پہلا ایٹمی دھماکہ میں نے کیا تھا۔ آپ وہ تو 100 قتل منوا سکتے ہو، اور زبردستی کے انٹرویو کرانا، بیانیہ لینا، بیان بدلانا پولیس حراست میں، مجھے کہہ دو تو میں کہہ دوں گا ہاتھی کو چوہے کو ہاتھی ثابت کر دوں گا۔ آپ کے خیر ظلم کی داستانیں تو بہت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعترافی بیان کی کیا حیثیت ہے، آپ کو بھی معلوم ہے ہمیں بھی معلوم ہے، اس کیس میں جو کچھ ہے بس کچھ نہ بولیں تو ٹھیک ہے۔ جج صاحب کہہ رہے ہیں اس کیس میں جو کچھ ہے نہ بولیں تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عدالت نے ریمارکس سماعت غیر ملتوی کر دیے۔ میرا خیال تھا کہ جب میں یہ ریمارکس سن رہا تھا یا مجھے پتہ چل رہا تھا تو میرا خیال تھا اسی وقت یہ کیس خارج کر دیا جائے گا، لیکن غیر معینہ مدت کے لیے۔ اللہ راضی ہو جا بس۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی پیش رفت ہوئی ہے۔ عدالت نے ڈپٹی جوڈیشل رجسٹرار سے اپیل فکس کرنے کی پالیسی طلب کی ہے۔ اس سے پہلے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر 15ویں نمبر والے، بس آگے کچھ نہ پوچھے، اور جسٹس انعام منہاس سماعت کے دوران 2 ہفتے مقررے کی ہدایت کی تھی، لیکن آج کیس کا تحریری حکم نامہ سامنے آیا جس کے مطابق عدالت نے اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کی پالیسی طلب کی ہے۔ اس معاملے میں خاصی تاخیر ہو چکی ہے۔ انصاف میں تاخیر ظلم کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن ایسی 1001 مثالیں ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کی بہنیں علیمہ خان نورین اور 2 دیگر
اور سلمان اکرم راجہ اور دیگر لیڈرشپ دوبارہ ملاقات جو آئین انہیں حق دیتا ہے، قانون دیتا ہے، جیل مینول دیتا ہے، لیکن انہیں بہت دور روک لیا گیا۔ علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کا خوف یہ ہے، وہ ایز اٹ عمران خان جو کہتے ہیں باہر کہتے ہیں، جو عمران خان اصل ذمہ داروں کا تعین کرتا ہے، جو اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، جو ان کی جیل میں رکھنے کی وجہ ہے۔ موجودہ حکمران تو اپنے گھر میں اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتے سیکورٹی کے بغیر۔ جب کہتے ہیں ہم پاپولر ہیں، انہیں کہ سڑک پہ تو چلے، ریگل چوک میں دہی بلے کھائے، لیاقت بعد کراچی جائے، پنڈی جائے، پشاور جائے، کسی ایک سڑک پہ کھڑے تو ہوں، پھر لوگ ان کے چہرے سے نقاب اتار کے بتائیں گے تم کتنے کالے گورکھ دندے ہو۔ 2 ہفتوں میں علیمہ اور ان کی بہنوں کی ملاقات نہیں کرائی گئی۔ عمران خان کی بہنیں عظمیٰ خان، نورین، علیمہ خان کو ڈیالہ جیل جاتے ہوئے گورکھپور کے ناکے پر روک لیا گیا، ناکے پر روک لیا گیا اور قانون بھی رک گیا۔ علیمہ خان نے ڈیالہ جیل کی طرف مارچ کے دیگر شرکا کو تھوڑے آگے آ کر فیکٹری کے ناکے پر پولیس نے پھر دوبارہ روک لیا۔ تمام شرکا بے یار و مددگار انصاف کے طلبگار ہیں، اور کوئی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، کوئی 45 ٹیمپریچر میں دھوپ میں ہے، کوئی سردی میں ہے، لیکن پولیس گردی میں قانون کی جو دھجکیاں اڑائی گئی، اس ملک کو اس پر کہتے ہیں نا، پھر شعر کہوں گا، اس شہر سنگ دل کو جگا دینا چاہیے، پھر اس کی راکھ کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ باتیں ناظرین بڑی تلخ ہیں، کوشش کرتا ہوں نہ کروں، کیونکہ اتنی خوفناک خبریں آ رہی ہیں، اور ایسے بے شرم لگڑ بگڑ کو چمچے کرچے ہیں، خواہشوں کو خبریں میں دے کے اتنی سپر لیڈ اور ہیڈ لائن چلاتے ہیں کہ عمران خان ڈیل نہیں کر رہا، وہ ہو گیا، طاقتور حلقے اس کے خلاف ہو گئے۔ یا چند بندوں کے خلاف ہونے سے پورے اداروں کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ عمران خان کی بہنوں کو روکنے والوں سے یہ پوچھنا ہے، کیا جس نے آپ کو پیدا کیا وہ تو ایک عورت تھی نا؟ اگر بہن نہیں ہے آپ کی تو عورت کے رشتے کو بھی آپ مقدس کو عدت کیس سے لے کے عمران خان پر 300 کیس کر لیے، پر تمہیں ٹھنڈ نہیں پڑی کیونکہ عوام اس کا ساتھ نہیں چھوڑی، اور تم چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے، اتنی مسخ شدہ اور بدبو تمہارے چہرے سے آنے لگ پڑی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے، مزمل اسلم نے ایک تھوڑی سی بات کی ہے طریقے صاحب کے پی کے ایڈوائزر، انہوں نے کہا بندر کے ہاتھ ماچس لگ جائے تو پورے کا پورا جنگل کو آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مزمل اسلم صاحب معذرت کے ساتھ، آگ تو لگی ہوئی ہے، ہم سب کہتا اپنا سر بچا لو دوستو، ماچس ہے بندر کے ہاتھ میں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مثال وزیر اعلیٰ، میں تو ان کا احترام کرتا ہوں کہ یہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے کس کو کہا؟ پہلے کسانوں کی کمر توڑی، جس کی وجہ سے اس سال تاریخ کی کم ترین گندم لگی۔ عام تمینہ ہے کہ پاکستان میں 3 سے 4 ارب ڈالر کی گندم درآمد کرنا پڑے گی۔ کسانوں کا معاشی تباہی اور نقصان 900 ارب روپے سے زیادہ ہے، اور صرف پنجاب کا 600 ارب روپے سے زیادہ۔ آج ان کا ڈرامائی تھیٹر، مزمل اسلم کے بعد ڈرامائی تھیٹر، وزیر کسانوں کے زخموں پر نمک چھڑکتی ہے۔ اسی پر ہمارے جاننے والے ہیں، قابل احترام، وہ بھی بڑے آدمی ہیں، مونو سلائی صاحب، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جس کا مختصر بات بتاتا ہوں، میں زیادہ تو نہیں کروں گا۔ مونو سلائی صاحب نے کہا کہ انہوں نے کسانوں کی کمر توڑ دی ہے، ملک کا اربوں روپے کھا گئے ہیں، اب 5000 کر کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں۔ انہیں تو انسانوں کے خون سے کھیلنے کی عادت ہے ناظرین، انہیں تو انسانوں کے خون منہ لگ گیا ہے جیسے جانوروں کو لگ جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نورا کشتی جاری ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہریں نہیں نکلنے دیں گے۔ نہریں تو تم نکلنے دو گے، یہ تو فیصل واڈا نے صحیح کہا، تم لاشیں ہو۔ جسے کوئی کرسی پر بٹھائے وہ اپنا حکم کیسے چلا سکتا ہے، جس کے پاس اختیار ہی کوئی نہ ہو۔ بھیک میں جو ڈاکے میں چھینی ہوئی کرسی ہیں، طاقت اقتدار کسی بھی قبرستان کی منظر پیش کر سکتا ہے، طاقت نہیں مل سکتی۔ کچھ صحافیوں نے یہ کہا اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم شہباز شریف کی صلاحیتوں سے خوش ہے۔ وہ شرم کرو یار، اللہ کا واسطہ، بس کیا میں بولوں، کچھ نہ ہی بولوں تو بہتر ہے۔ ناظرین،
یہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت کے دعووں کے ڈرامہ قرار دیا۔ شیخ افضل ایک ڈرامہ ہے، ایک جھوٹا ہے۔ اس نے شہید ارشد شریف کے بارے میں کی، میں انہیں منت کر رہا ہوں، جو طرح مجھے بھی برا بلا کو، باقی صحافیوں بھی کو، وہ محب وطن تھا، اس سے انویسٹیگیٹو جرنلزم تھا ہی نہیں۔ اتنے شیر افضل صاحب آپ کے سر پہ بال نہیں ہیں، اتنے آپ کو عمران خان کے نام پر ووٹ نہیں پڑے جتنی ارشد شریف نے انویسٹیگیٹو اور ایکسکلوزیو سٹوریاں دی تھی۔ وہ شہید آج بھی زندہ ہے، صرف ہم صحافی مردہ ہیں کہ اس کے خون کا بدلہ نہیں لے سکے، بلکہ یہاں کہہ دیں کہ انصاف نہیں لے سکے۔ ہماری بزدلی کو آپ جو مرضی نام لے دیں، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت میڈیا پر گدوں کا قبضہ ہے۔ مالکان کس کے اعلی کار ہیں، یہ کہانی پھر صحیح۔ دوسری طرف عامر متین کے پروگرام میں محمد علی دورانی صاحب نے فرمایا، ہمارا اس وقت اقتدار وہ چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں، پاکستان ایک عوام اور دوسرا پاکستان کا مفاد، ان کو انٹرسٹ ہے تو اپنی انویسٹمنٹ اور اچیومنٹس اور ہے جو انہوں نے ملک سے باہر کی ہوئی ہے، یعنی کہ پاکستان کا انٹرسٹ ہی ملک سے باہر ہے۔ ناظرین پوری دنیا جانتی ہے، ادھر مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی سے نہیں ملیں گے کیونکہ وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ سیٹ ہے، پریس کانفرنس میں اپنا منجن بیچتے رہیں گے، مجھے اس کا تو نہیں پتا، لیکن آج اسلام آباد سپریم کورٹ کے جج صاحب کے ریمارکس کے بعد کچھ بھی بولنے کو ناظرین دل نہیں کر رہا، زبان ساتھ نہیں دے رہی، کیا کروں، جھوٹ 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 اور پیکا عدالتیں بے سود۔ ناظرین دوسری طرف محمود حاج قدی کا ایک ٹویٹ پڑھتا ہوں، وقت ہی گزارنا نہ، یہ ہماری کمزوری ہے کہ 16 ماہ سے اس حکومت جو ملک پر مسلط ہے، جس کو عوام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، محمود حاج قدی صاحب مسلط ہے، عوام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی عوام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ہمارے غیر منظم ترتیب کی وجہ سے ابھی تک مسلط ہیں۔ اگر ہم منظم ہو جائیں تو حکومت 2 ماہ بھی نہیں چل سکتی۔ ہم اس میں لگے ہیں کہ پارلیمنٹ میں تقریریں اس نے کرنی ہے، اس نے کرنی ہے۔ محمود حاج قدی صاحب میری عمر سے زیادہ آپ کا تجربہ نہیں، لوگ بہت نکلے ہیں، اپنے حصے کی بہت مار کھائی، سیدھا گولیاں بھی کھائیں، لیکن جو ظلم اب ہو رہا ہے یہ کبھی نہیں ہوا۔ جب سپریم کورٹ کے جج بے بس ہوں، ہائی کورٹ کے جج بے بس ہوں اور افسران اعلی کار ہوں، بہن بیٹی نہ ہو، تو آپ کی بھی کوشش ٹھیک ہے، لیکن جو ظلم اب کر رہے ہیں یہ ہماری سوچ سے زیادہ ہے۔ ناظرین میں نے گزارش کیا ہے، صاحبزادہ حامد رضا نے ایک ٹاک شو میں کہا ہے کہ میرا منہ نہ کھلاؤ، عمران خان سے اجازت لے لوں۔ عمران خان سے ڈیل کے لیے ہاتھ پاؤں جوڑے جا رہے ہیں، جس دن اس نے اجازت دے دیا لوگ منہ چھپاتے پھریں گے۔ ہماری بھی اطلاعات ہے کہ عمران خان کو کہتے ہیں سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے، عمران خان رہا ہو جائے گا، لیکن اس چوری کی مینڈیٹ والی حکومت کو چلنے دو۔ ناظرین باتیں بہت زیادہ خبریں ہیں آج کل، انبلیویبل، تجزیے یا خواہشیں نہیں، خبریں، لیکن پاکستان میں کفر بھی اور ظلم بھی دونوں سے بدتر نظام چل رہا ہے۔ ایک لفظ کے بعد اپنا ویلاگ ختم کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا ہم سب آج کوفے کے مسافر ہیں، ہم سب آج کوفے کے مسافر ہیں، ہم قافلہ حق میں ہیں، ہم قافلہ حق ہیں۔ یہ آپ کی روایت ہے، یہ ہماری روایات ہے، کویسچن مارک ہے۔ حق کا ساتھ دینا، حق کے لیے نکالنا، حق کے لیے جدوجہد کرنا، حق کے لیے ہر سختی برداشت کرنا ہی زندگی کا نام ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے اقتدار، تکبر اور طاقت انہیں موت کے منہ میں لے جا رہا ہے۔ ناظرین عدالتیں بے توقیر، جمہوریت بے معنی، آزادی صحافت دفن، انسانی حقوق سلب، لیکن امریکہ سے ایک بڑی خبر آئے گی۔ جو لوگ سمجھتے تھے ابھی سینیٹر آئے ہیں اور کام ان کا ٹھیک ہو جائے گا، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ جتنی یہ کھائی کھودتے جا رہے ہیں اتنی ہی اپنے آپ اس میں گریں گے۔ کب گریں گے وقت کا تعین اللہ کرے گا۔ حلیمہ ہاں سے آج بھی جب میں بات کروں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور پولیس گردی اور آئین شکنی، قانون شکنی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔